बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के सामने खड़े होकर कहा कि खाना काबा तेरी बड़ी हुर्मत है, लेकिन अल्लाह के नजदीक एक इंसान की जान, उसकी माल और उसकी इज्जत खाना काबा की हुर्मत से भी बढ़कर है। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि एक इंसान की जान कितनी कीमती हो सकती है, एक मासूम जान की कितनी अल्लाह के नजदीक अहमियत हो सकती है। और आज का दिन ईद मिलाद नबी का दिन, आज का दिन खुशियों का दिन। पूरे पाकिस्तान के अंदर जगह जगह ईद मिलाद नबी के जुलूस निकाले गए और पूरी पाकिस्तानी कौम ने इस अज़म का इजहार किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकाकार के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम इंसान और पाकिस्तान से बाहर निकल के पूरी उम्मत मुसलमान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर इश्क करती है कि उनके नाम के हवाले से या उनकी हुर्मत के हवाले से अपनी जान तक देने को तैयार है। लेकिन इस रोज भी हमने देखा कि कुछ बदबख्तों ने, कुछ मुल्क दुश्मन अनासर ने जिस तरीके से आज हंगू में और मस्तुंग में बेगुनाह इंसानों की जान ली और जिस तरीके से खुदकुश हमले किए गए, ये नहायत ही अफसोसनाक वाकयात हैं। इसने पूरी कौम को एक बार फिर झंझोड़ कर रख दिया है, क्योंकि हम माजी में भी दहशत गर्दी का सामना हम करते रहे हैं। हमने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम ने कुर्बानियां दी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने, अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं ताकि पाकिस्तान एक अमन और खुशहाली का मुल्क बन सके। और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था और क़यामत तक यह पैगाम जारी हो सारी रहेगा कि इस्लाम अमन का दीन है। इस्लाम अमन चाहता है तमाम अकवाम के लिए, तमाम मजहब के लिए इस्लाम अमन चाहता है, तमाम मजहब का एहतराम करता है। और हम ये समझते हैं कि अगर मुसलमान एक दूसरे के कत्ल में मुलव्वस होंगे, अगर एक दूसरे की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से रूह गर्दानी कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रसालत में अकीदत पेश करने की भी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इस बात का भी जायजा लेंगे कि आखिर ईद मिलाद नबी के रोज भी हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को ईद मिलाद नबी के जुलूसों पर तैनात क्यों करना पड़ता है, मसाजिद की हिफाजत क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि मसाजिद के अंदर तो आने वाले हर शख्स को पनाह मिलनी चाहिए। और किसी शख्स को भी जो अपने आप को नाम निहाद मुसलमान कहता हो, उसके अंदर यह सोच कैसे पैदा हो जाती है कि वो अपने उन मुसलमान भाइयों को जो अल्लाह के हजूर झुकने जा रहे होते हैं उनकी जान के दर पे हो जाता है, अपनी जान भी कुर्बान कर देता है, अपनी जान खत्म कर देता है और साथ ही साथ बेगुनाह इंसानों को शहीद कर देता है। इसका भी जायजा लेंगे कि जो नेशनल एक्शन प्लान हमने तरतीब दिया और जो पैगाम पाकिस्तान हमने पूरी दुनिया के सामने रखा, उसके नतायज अब तक किस हद तक बरामद हुए हैं। और पूरी कौम ने ईद मिलाद नबी के इस दिन ये अज़म करना है कि जिस तरीके से हम माजी में भी दहशत गर्दी से लड़ते आए हैं, हमें मजीद दहशत गर्दी से लड़ना है और दहशत गर्दी का मुकाबला करते हुए पूरी दुनिया को यह पैगाम देना है कि ये दहशत गर्द पाकिस्तान के अमन को तबाह नहीं कर सकेंगे। मेरे साथ बड़े ही दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन हैं। उनके साथ डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर तशरीफ रखते हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन हैं और मुमताज़ आलिम दीन है। दोनों मेहमानों से पूछेंगे कि आज का दिन तो खुशियों का दिन है, ईद मिलाद नबी का दिन है और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आज नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें चैलेंजेस का भी सामना है। जो हजूर का पैगाम है, अमन का पैगाम, उसको हम अपनी सोसाइटी के अंदर आम अफराद तक क्यों ना पहुंचा सके, नफरतें खत्म क्यों ना कर सके, तफरकराबाजी को भी हम खत्म क्यों ना कर सके, इसका भी आज के प्रोग्राम के अंदर जायजा लेंगे। अल्लामा हुसैन अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। अल्लामा साहब, ये बताइएगा कि आज का दिन 12 रबी अव्वल, इससे मुकद्दस दिन और क्या हो सकता है। और इसी रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया पर तशरीफ लाए, उन्होंने अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया, पूरी इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए। लेकिन हमने देखा मस्तोंग के अंदर आज फिर केपीके के अंदर जिस किस्म की आज वाकयात रूनुमा हुए, मुसलमान एक दूसरे से दस्तों गिरबां हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन अज़मत के एतबार से आज के दिन का साल के किसी भी दिन के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। आज के दिन खालिक कायनात ने अपने हबीब मुकर्रम को, उस महबूब को दुनिया में भेजा
کہ جس کی خاطر پوری کائنات کو خلق فرمایا، جس کو خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین سید الانبیاء سید الاوصیاء بنا کر بھیجا، اور الاکافت الناس ساری انسانیت کی طرف بنا کے بھیجا گیا، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا اور اس پر ایمان و ایقان رکھنا اور ان کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ یقیناً خوش نصیب ہیں۔ لیکن ایک امتی صرف بن جانا کافی نہیں ہے، بلکہ جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف کی ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کتنا واضح بیان، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقات و زکوٰۃ و خیرات دے رہے ہیں، لیکن اگر ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہے مسلمان ہی۔ آج جو کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں اس کی افسوس تو یہی ہے کہ ہم مذمت 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 کہہ تھک گئے ہیں۔ اب یہ زخم لفظ مذمت سے مندمل نہیں ہوتے جب تک ایسے دشمنان انسانیت اور دشمنان اسلام کو طاقت کے ساتھ نہ روکا جائے، کیونکہ یہ مفسد فی الارض ہیں، اور خالق کائنات نے مفسدین فی الارض اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ مسجد میں حالت نماز میں، جمعہ کے خطبات میں خود کو حملہ کیا جا رہا ہے، کتنے نمازی شہید ہو رہے ہیں، ان کو کیا ہم مسلمان کہیں گے؟ نہیں، وہ اللہ سے لڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے انہوں نے جنگ کی ہے، مفسد فی الارض ہیں۔ اور خداوند متعال نے سورہ مائدہ میں ایسے مفسدین فی الارض، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے دو ٹوک لفظوں میں واضح سزا مقرر فرما دی ہے، ان یقتلوا، ان کو سزائے موت دی جائے، اور یصلبوا، ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، ان کے مخالف سمت میں ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، اور پھر یا ان کو ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیا جائے، ذالک خزی فی الدنیا وفی الآخرۃ عذاب عظیم۔ خالق فرماتا ہے یہ تو دنیا میں ان کی سزا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے ذلت امیز عذاب جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ کیونکہ پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں، ایک مسلم مملکت ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کے قوانین تقریباً قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ اب یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس قانون الہی کو ایسے مفسدین فی الارض پر فوری طور پر نافذ کریں۔ یہ تاخیری حربے، عدالتی کارروائیاں، یہ پروسیجر، یہ تماشے کرتے رہے تو کبھی امن قائم نہیں ہوگا، اور اسی سے فائدہ اٹھا کر دشمن جو ہے وہ آئے دن پاکستان کے امن کو تباہ کرتا ہے۔ ہم جتنا بھی الزام دوسری طاقتوں پہ لگا لیں اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، کیونکہ استعمال ہونے والے ہمارے اپنے ہی گھر کے افراد ہیں۔ اگر گھر والے ہی ان کا حصہ بن جائے، پہرے داری چوروں کے ساتھ مل جائے، تو پھر شکوہ کس پہ؟ قطعاً یہ لوگ مسلمان نہیں ہے، ان کو مسلمان کہنا خود مسلمانوں اور اسلام کی توہین ہے۔ یہ مفسدین فی الارض ہیں، قرآن کے حکم کے مطابق خالق نے ان کے واجب القتل قرار دیا ہے۔ یہ اب حکومت اور عدالت کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر ان کو سزا دے اور علنی سزا دے، تاکہ دوسروں کے نشانہ عبرت بنے۔ ضیاء اللہ بخاری صاحب، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لائے، ہم ان کا پیغام لے کر آئے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پچھلے 76 برسوں میں نفرتیں ایک دوسرے کے خلاف ہم پھیلاتے رہتے ہیں۔ حضور کا پیغام کیا عید میلاد النبی منا لینے سے، جلوس نکال لینے سے کیا پورا ہو گیا؟ ان کا تو پیغام تھا انسانیت کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ نیو ٹی وی کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا سمجھتے ہوئے آج آپ نے اس بزم کو سجایا اور ایک روح پرور پروگرام کا انعقاد کرتے ہوئے
اس ایمان افروز گفتگو کو آپ نے نشر کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی نسبت سے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آج دنیا بھر میں مسلمانان عالم آپ سے اپنے اپنے انداز میں محبت کے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگرچہ بحیثیت مسلمان ہمارا تو سچی بات ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات۔ جب سے انسانیت نے مصطفیٰ کو پا لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری کے بعد اللہ نے اس امت مسلمہ کا بالخصوص اور پوری انسانیت کا بالعموم ہر دن ہی عید کا خوشی کا دن بنا دیا ہے۔ دن تو دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں وہ دین، وہ طریقے حیات، وہ دستور زندگی دے کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کا دن تو دن ہے ہی خوشیوں سے بھرا اور روشن، فرمایا اس کی رات بھی روشن ہے، اس کی رات کے اندر بھی تاریکی نہیں ہے۔ تو یقیناً ہمارے پاس اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا سرمایہ اور مشعل راہ اور روشنی کے مینار ہمارے پاس ہیں۔ ہم نے پوری دنیا کے اندر آقا کی نسبت سے اللہ نے ہمیں فرمایا تھا نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم عام امت نہیں ہو، تم وہ امت ہو جو سب سے بہترین امت، اور سب سے بہترین امت ہونے کا سبب یہ ہے کہ جو مشن رسالت تھا، جو کار نبوت تھا، جو نبوت کی ذمہ داریاں تھی، دعوت، تبلیغ، اصلاح، تربیت، تعلیم کا فروغ اور انسانیت کے لیے امن اور ان کی بہبود اور ان کے اندر اخلاقیات کو عام کرنے کا جو مشن تھا، وہ اللہ نے اب قیامت تک ختم نبوت کی وجہ سے وہ نبی پاک کی امت کے کندھوں پہ ڈال دیا۔ اس امت مسلمہ کو اللہ نے اس کے لیے بھیجا للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے۔ ہمارے پاس جو پیغام تھا یہ پیغام کوئی محدود نہیں تھا، نہ ہم اس کو تنگ نظری کا شکار ہو کر اور کوتاہ نظری کا شکار ہو کر اس کو محدود کر سکتے تھے، اور نہ اس کو ہم کسی چار دیواری کے اندر مقید کر سکتے تھے۔ یہ سراج منیر، آفتاب رسالت کا پیغام تھا، رحمت للعالمین، عالمگیر رحمت کا یہ پیغام تھا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت جو عالمگیر اس کا پیغام تھا۔ ہمارے پاس سارا سلسلہ ہی عالمگیر تھا، ہم تو پوری انسانیت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ تو اس کے لیے تقاضا کیا ہے، جو نبیوں کے اخلاق تھے ان کو دیکھنا، خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ امت کے لیے صرف نہیں، پوری انسانیت آپ کی امت دعوت ہے، اور جس نے کلمہ پڑھ لی امت اجابت ہے۔ پوری انسانیت جو ہے نبی پاک کی امت دعوت میں شامل ہے۔ ہم ان کے خیر خواہ بن کر آئے، ہم اس کے لیے ہمدرد بن کر آئے، غمخوار بن کر آئے، ان کے محسن بن کر آئے، ان کے رہبر رہنما بن کر آئے۔ تو تقاضا یہی تھا جس کا آپ نے ابھی اپنے سوال میں ارشاد فرمایا کہ ہمیں وہ طرز عمل اپنانا چاہیے تھا جو ایک مسلح کا کردار ہوتا ہے، جو ایک مسلح کا اخلاق ہوتا ہے۔ اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، اور دوسروں کی خیر چاہنا اور خود نقصان اٹھا کر، خود متائن سن کر اور کانٹوں پہ چل کر اور خود دوسروں سے پتھر کھا کر بھی ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ ہوتا ہے طریقہ کار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی لوگ بدتمیزی کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ وہ طائف کے لوگ جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، سامنے مارے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں آوازیں کسے، مگر جبریل امین جیسا فرشتہ برداشت نہیں کر رہا، اور وہ یہ عرض کر رہا کہ اللہ کے رسول اب مجھے اجازت دیجیے، اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس پہاڑوں کے دروگے فرشتے کو ساتھ لے کر آیا۔ یہ اکشا بین نام کے دو بڑے بڑے پہاڑوں کو ان پہ برساتا ہے اور ان کا ملیا میل کر دیتا ہے، لیکن آقا نے فرمایا لا بل ارجو اللہ یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ، نانا جبریل میں ان کی آنے والی اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ اگر ان کی قسمت میں ایمان اور توحید کا عقیدہ اور جنت نہیں ہے تو ان کی آنے والی نسل کو جنت والا بنا دے، ایمان والا بنا دے۔ تو یقین ہم نے ایک جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا تھا، لیکن وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جن جروکوں سے تمنا تھی کہ گل برسیں گے وہاں سے آئے تو چمکتے ہوئے خنجر آئے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے دنیا کا رہبر بننا تھا ان کی اپنی حالت یہ ہو چکی ہے کہ دوسرے تو دوسرے جو خود ایک امت اجابت کے لوگ تھی آپس میں لڑنے لگے اور معمولی باتوں کے اوپر انہوں نے جھگڑے شروع کر دیے۔ اور اسلام کے اندر تو بڑی وسعت تھی، دین کے اندر تو بڑی گنجائش تھی، ہمارا دین سماحت ہے، مہربانی کا دین ہے، یہاں پر تو سب کے لیے گنجائش ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کی تو حالت یہ ہے
یہاں اجتہاد کرنے والا جب اجتہاد کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَ، اگر اس کا اجتہاد اللہ کے ہاں، اس کی جو دینی کوشش اللہ کی ہاں وہ صحیح شمار ہو گئی فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس کو ڈبل اجر مل جاتا ہے۔ لیکن وَإِنْ أَخْطَأَ، اگر غلطی بھی ہو جائے نا، خطا بھی ہو جائے تو گناہ گار نہیں ہوتا، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، پھر بھی ایک اجر ملتا ہے۔ ہم نے اس امت کے اندر تو اتنی گنجائش تھی، ہم نے ان مسائل کے اوپر جو فقہی مسائل تھے، اللہ کے فضل سے آج بھی اس امت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں یہ فرق نہیں تھے، یہ تو سچی بات امت کے کچھ حصے تھے، مکاتب فکر کے الگ الگ راستے تھے، اور ان راستوں کے باوجود ان کے اصول دین ایک ہے۔ آج بھی اصول دین دیکھ لے، آج بھی شہادتین پہ اتفاق ہے، آج بھی 5 نمازوں کے اوپر اتفاق ہے، آج بھی رمضان کے روزوں کے اوپر اتفاق ہے، آج بھی حج بیت اللہ اور بیت اللہ کے اندر مکہ مدینہ اور پھر اس طرح جو مشاعر حج ان کے اوپر اتفاق ہے، اور اسی طرح جو زکوٰۃ اس کی فرضیت پہ اتفاق ہے، جزیات کا اگر اختلاف ہے تو یہ تو ہمارے دین کی وسعت ہے، یہ ہمارے دین کی گنجائش ہے، یہ ہمارے فقہی لٹریچر کے اندر آپ دیکھیے مولوی صاحب کتنی وسعت پیدا ہوئی ہمارے فقہا کے اختلاف کی وجہ سے، اور علمی کیسی میں سمجھتا ہوں کیسی خوبصورت چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر اس امت کو تقسیم کر دینا، ان کے اندر نفل کی دیواریں کھڑی کر دینا، اس سے آج ہمیں سمجھنا ہوگا۔ لیکن سچی بات کیا تو نبی پاک نے فرمایا تھا، یہ مجھے کہنے کی اجازت ہے ملک صاحب، اتخذ الناس رؤوسا جہالا واذا سئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، جب قیامت قریب ہوگی تو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میری امت کے اندر بھی دینی زعماء وہ شمار ہوں گے جو جاہل ہوں گے، لوگ ان سے دین کی باتیں پوچھیں گے، وہ جاہل جہالت کی بنیاد پر کوئی فتوے دیں گے، نتیجہ کیا ہوگا، خود بھی بھٹکے ہوئے ہوں گے اور جو بیچارے ان سے مسائل پوچھیں گے وہ بھی بھٹک جائیں گے۔ آج اس امت کا یہ شاستانہ ہے، لیکن آج بھی دیکھ لیں آپ، مجموعی طور پر پاکستان کی بات کروں، 25 کروڑ آبادی کے اندر آپ جیسے کتنے الحمدللہ لوگ ہیں جو مخلص سے جذبے سے بات کر رہے ہیں۔ ابھی آپ ڈاکٹر محمد صاحب اکبر صاحب کی بات سن رہے تھے کہ جذبے کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے۔ الحمدللہ اس امت کے اندر بڑی خیر موجود ہے، امت کے اندر آج بھی اتحاد امت کا خواب دیکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ شر پسند عناصر یہ بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ان کو بڑا بنا کے دکھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک سوچنے کی ہماری لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کو اتنی پذیرائی دکھائی جاتی ہے، کیونکہ یہ بات میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا رات ان کی، یہ کام کسی اور کے کر رہے ہیں لیکن دین کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی پیغام پاکستان کی شکل میں پیغام آ چکا ہے، متفقہ بیانیہ، اور اس بیانیہ نے ایسے شر پسندوں کی کمر توڑ دی ہے، اس متفقہ بیانیہ نے ان کے راستے مسدود کر دیے انشاءاللہ الرحمن، اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ اب کہ جب پوری امت مسلمہ اور خاص طور پہ پاکستان میں بسنے والی قوم یہ بیدار ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ ان کی بیداری کی برکت سے انشاءاللہ اب یہ راستے جو ہیں فرقہ واریت کے یہ بند ہو جائیں گے اور اتحاد امت کا پرچم لہرائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے ضیاء اللہ صاحب۔ بخاری صاحب یہ بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، اسی پہ بات کریں گے۔ اگر اتحاد امت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پوری امت اگر اتحاد چاہتی ہے تو پھر 12 ربیع الاول کا دن عید میلاد النبی مستونگ سے لے کے ہنگو تک لو لوہان کیوں ہے؟ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ڈاکٹر حسین اکبر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی بات کر رہے تھے ضیاء اللہ بخاری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد امت ہمارے یہاں موجود ہے، تمام تر اختلافات کے باوجود جزیات پر تو اختلاف ہے لیکن مجموعی طور پہ تمام مسلمان جو ہیں وہ متفق ہیں، ان کے اندر اتحاد ہے، اتحاد امت ہے۔ تو پھر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بسا اوقات لڑائیاں ہوتی ہیں، اور لڑائیاں بالآخر ایسے واقعات کا روپ دھار لیتی ہیں جس سے ملک کے اندر ایک افراتفری کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ نیشنل الیکشن پلان بھی ہم نے بنا لیا، پیغام پاکستان کا بھی اعلان کر دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی لہر کا سامنا آج بھی ہمیں ہے۔ اگرچہ وہ لوگ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں جو مساجد کے اندر دھماکے کریں، جو عام معصوم جانوں کے اوپر حملے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ایسی موجود ہے جس پر عمل درآمد ہم نہیں کر سکے۔ ٹیررزم کو روکنے کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی، بڑی شہادتیں دی، لیکن ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر سے بھی جس طریقے سے افواج پر حملے کیے جاتے ہیں، بارڈر سیکورٹی فورسز پر حملے کیے جاتے ہیں، اقوام عالم کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ ملک صاحب، یہ تو خداوند متعال کا شکر ہے کہ پاکستان بھر کے کیا بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء نے
जो पैगाम पाकिस्तान की सूरत में एलामिया तैयार किया गया था उस पर दस्तखत किए। अब ये मैं समझता हूँ सिर्फ पैगाम पाकिस्तान नहीं है बल्कि पैगाम इस्लाम बन गया है, जिसमें उम्मत को जोड़ने का काम किया गया और इसके फवायद जो है वो हमारे सामने मौजूद हैं। वो मुसलसल धमाके, कत्ल गारत, वो सिलसिला खुदा का करोड़हा अनगिनत शुक्र है कि वो सिलसिला बंद हो गया। और अब तो ये है कि हमारे मुस्लिम ममालिक जहाँ दहशत गर्दी हो रही है या वो उसका निशाना बने हैं, वो भी उस पैगाम पाकिस्तान का अपनी अपनी ज़बानों में तर्जमा करके अपने मुल्कों में नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन उलमा ने, मैं समझता हूँ कि यकजहती के साथ और बिल्कुल खलूस के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके यकजहती का मुजाहरा किया है, जिसका अमली सबूत पैगाम पाकिस्तान की सूरत में मौजूद है। लेकिन हमारे सियासत मदार जो हैं, सियासतदानों की जो इख्तलाफात हैं, जो सियासी फिरकावारियत है, जब तक उसको कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त तक मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। और सियासत मदारों का ये बागडोर जो है वो आप जिसका भी तजिया करेंगे आप कई ऐसे मिल जाएंगे कि जिसकी डोरियां जो है वो बैरून मुल्क से हिलाई जा रही हैं, और जो अलाकार बन के चंद एक लोग मुल्क के अमन को तबाह करते हैं, तो उनका ताल्लुक ना इस्लाम से है ना पाकिस्तान से है। और फिर हमारे दुश्मन जो खुल के पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हाँ वो इस्लामी लिबादे में हो या गैर इस्लामी लिबादे में मौजूद हो, इस वक्त हमारी एजेंसियों के सामने मौजूद है। अवाम पाकिस्तान उनको जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र, जितने खतरात इस वक्त भी मुंडला रहे थे और मुंडला रहे हैं, और जो हमारे इदारे जो है वो खबरें रखते हैं कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, खुदावंद मुतआल का ये लुत्फ करम है कि हमारे इदारों की काफियों से उलमा की यकजहती के साथ अवाम उन्नास का आपस में मुत्तहिद होना, उसका नतीजा ये है कि हम इतने बड़े नुकसान से महफूज हैं। बगैर ना जो खतरात बताए जा रहे थे, जो खबरें आ रही थी, उसमें तो एक ऐसा इंतहा पसंदी की एक ऐसी लहर क्या बल्कि तूफान जो है वो उसकी पेशीन गोई की गई थी। खुदा उससे महफूज फरमाए। लेकिन यह कि इस वक्त जो पड़ोसी मुल्क की तरफ से आपने भी तज़किरा किया, हमारी पाक अफवाज पे हमले हो रहे हैं, अवाम उन्नास पे हमले हो रहे हैं, और वहाँ पर जो पाकिस्तान के दुश्मन पनाह गुज़ीर हैं और उनको सरपरस्ती वहाँ दी गई, और पाकिस्तान बार बार उनके खिलाफ एहतजाज कर चुका है। उनको भी चाहिए कि आपने कितने साल पाकिस्तान में गुजारे, पाकिस्तान ने आपको अपने भाइयों से बेहतर रखा, अपने पाकिस्तानी शहरियों से अफजल रखा, और अब तक आपकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तो अच्छे मेहमान बने, अपने उस एहसान का बदला जो है वो अमन और तामुन की सूरत में दें, न कि पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा बन जाए। पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा हकीकत में इस्लाम के लिए खतरा है। और अल्हम्दुलिल्लाह, खुदावंद मुताल का शुक्र है, बावजूद इतने फितरों के पाकिस्तान पर आज भी आलम इस्लाम की नजरें मौजूद हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो, जबकि दुश्मन अपने तमाम तर काबशों के साथ इसके अमन को तबाह करना चाहता है, इसकी मईशत को तबाह करना चाहता है, और अपने मोहरे इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार में दाखिल करके भी वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। उसके लिए अवाम उन्नास को चाहिए कि जब इंतखाबात का मरला आए तो ऐसे गैर मुल्की मोहरों को इंतखाबात के जरिए उठा के बाहर फेंके, जो पाकिस्तान के लिए काम करने की बजाय अगयार के लिए काम करते हैं। दुश्मन जो है वो हमारे सामने मौजूद है, छुपा हुआ भी है, छुपो को सामने लाना हमारे एजेंसी इदारों को भी काम है, और पाकिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी है कि हर बंदे पे नजर रखें। और खुदा का शुक्र है, उलमा तो हर जगह पर पैगाम दे रहे हैं। आज जो जुलूस निकले हैं, आज जो रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत में पूरे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है, करोड़ों इंसान जो सड़कों पर मौजूद है मोहब्बत के साथ, हौसले के साथ, जुर्रत के साथ, ये खुद एतमादी इसी बात की जमानत है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम जो है वो वैसे भी मुत्तहिद है और इन शर पसंदों के शर से डरने वाले नहीं हैं। और फिर खास तौर पर सरकार रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके कलमा तैयबा के सदके में, जिनके वजूद मुक़द्दस के सदके में खालिक ने हमें पाकिस्तान जैसी निअमत अता फरमाई है, उनके लिए तो अपनी जानें तक कुर्बान करने को तैयार हैं। कोई पाकिस्तानी जो है वो उनके लिए अपनी जान का नजराना पेश करने से पीछे हटने को तैयार नहीं। और यही वजह है कि आज करोड़ों इंसानों का खराज अकीदत पेश करना ये इस बात की दलील है कि सब कुछ हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सरकार खत्मी मरतब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आन में, बान में, उनके पैगाम में किसी भी किस्म का कोई मुदाखलत और कोई ऐसा अमल पसंद नहीं करेंगे कि जिससे उसको नुकसान पहुंच सके। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत जो है वो इंतखाबात कराने के लिए आई है, दुश्मन इस मौके से फायदा उठाता है। हमें चाहिए कि फौरी से फौरी जितना जल्द मुमकिन हो सके पाकिस्तान के अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके हाथों में बागडोर दी जाए,
اور پاکستانی عوام کو بھی جو بارہا تجربے کر چکی ہے، خدا را میری دست اور سے درخواست ہوگی ایسے افراد کو چن کے لائیں جو ملک کے خیر خواہ ہوں، جو آپ کے خیر خواہ ہوں، جو اسلام کے خیر خواہ ہوں، وہ دوسرے کے اعلی کار نہ بنیں بلکہ اپنے وطن کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کریں، وہ قومیت پرست ہوں۔ بے شک یہ نیشنلزم جو ہے شاید کسی حد تک بہتر ہو یا نہ ہو، لیکن حب الوطن میرا ایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جو وطن کا دوست نہیں، وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ دشمن ہے جو اغیار کے لیے کام کرتا ہے، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے گندے انڈے جو ہمیں نکال کے باہر پھینکنا ہوگا، اور واحد راستہ اس کا الیکشن ہے۔ اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ جلد از جلد آئین پاکستان کے تقاضوں کے مطابق اور قوانین کے مطابق پاکستان میں الیکشن کرائے جائیں، تاکہ ایسے افراد کے ہاتھ میں پاکستان کی باغڈور ہو جو پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنا سکے۔ بالکل ٹھیک ہے ضیاء اللہ بخاری صاحب، ہم نے دیکھا ماضی میں بھی کہ مساجد کے باہر پولیس اس لیے لگانی پڑی سیکورٹی فورسز کے لوگ نمازیں ادا کر سکیں، اسکولوں کے باہر اس لیے فورسز لگانی پڑی، بڑی بڑی دیواریں کرنی پڑی، وہاں پہ بار لگانی پڑی تاکہ اسکولوں کے بچے محفوظ رہیں۔ ہسپتالوں کو بھی ہم نے محفوظ بنانے کے لیے وہاں فورسز تعینات کی۔ ہم نے دیکھا کہ جلوس عید میلاد النبی کا جلوس ہو اور یا دینی جتنے بھی اجلاس ہوں، دینی اجتماعات ہوں، ان کے اوپر بھی پولیس فورس اور سیکورٹی فورسز کو تعینات کرنا پڑا تاکہ وہاں پہ اگر اللہ کے دین کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہ بھی محفوظ انداز میں اللہ کے دین کا تذکرہ کر سکیں۔ اس نوبت تک ہم آئے کیسے؟ کیا ہم نے کبھی ماضی میں مڑ کر سوچا کہ ہم نے غلطیاں کہاں کی، اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے بڑا کنسرن سیکورٹی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا دہشت گرد، کوئی تخریب کار عناصر اس میں نہ گھس آئیں جس کے نتیجے میں بے گناہ مسلمان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یعنی یہ مسلمان بھی ہیں، ہم نام کے مسلمان بھی ہم کہلاتے ہیں، اور جا کر مجالس پہ جا کے اجتماعات کے اوپر حملے بھی ہم کرتے ہیں۔ جو سوال پیش کیا ہے اس کے تناظر میں آپ نے بالکل جو تجزیہ پیش کیا ہے سوال کی شکل میں، یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ ہماری صورتحال یقیناً ایسی رہی ہے کہ جو مساجد کی سیکورٹی اور کئی عبادت گاہوں کی سیکورٹی، اسی طرح ہمارے سکولز کی، تعلیمی اداروں کی، دینی اور سیاسی اجتماعات کی، تو بلا شبہ یہ ہمارے لیے ایک افسوسناک دور ہے۔ لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء پاکستان، ان کی جو بصیرت ہے جس کا نتیجہ ہے الحمدللہ یہ ہمارا پیغام پاکستان، اور پھر اسی طرح ہمارے جو سیکورٹیز کے ادارے ہیں ان اداروں کی بے تحاشا قربانیوں کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہمارے سول سوسائٹی کے لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اور ان کی بیداری کے نتیجے میں الحمدللہ ہم اس برے دور سے نکل چکے ہیں۔ اور یقیناً وہ دیکھیے اجتماعات میں وہ لوگ تھے جو ایک سال سوچ کے لوگ ہیں، ایک سال فکر کے لوگ ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والے وہ معصوم بچے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا۔ نشانہ بنانے والے تعداد کے لحاظ سے نہ اجتماعات کے برابر تھے، نہ ان تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے پڑھانے والوں کی تعداد کے برابر تھے۔ یہ ایک مٹھی بھر چند ایسے جن کے بارے میں ابھی علامہ صاحب نے ایک لفظ بولا تھا کہ وہ برے انڈے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اور یقیناً یہ وہ لوگ تھے جو نہ اللہ تعالیٰ کے دین سے مخلص ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے واقف ہیں، اور نہ ان کو دین کی صحیح تعلیمات سے آگاہی ہے۔ اور بلا شبہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تائس عبد الدینار تائس عبد الدرہم، یہ درم و دینار کے بندے ہیں، یہ روپے پیسے کے بندے ہیں جو پیسے کی خاطر معمولی مالی مفادات کی خاطر وہ ایسی چیزوں سے گریز نہیں کرتے، اور دوسروں کی جان سے بھی ہاتھ دھونے سے وہ گریز نہیں کرتے۔ تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا یہ ہلاک ہونے والے، یہ برباد ہونے والے۔ تو یقیناً وہ دنیا سے الحمدللہ ان کے بہت سارے لوگوں کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شر سے آج ہماری قوم محفوظ ہو چکی ہے۔ یہاں پورا میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بخاری صاحب، کیا وقت آ نہیں گیا کہ تمام سوسائٹی کو، تمام علماء کو، تمام اداروں کو اب ایسے ناسور کو ختم کرنا چاہیے؟ بلا شبہ یہ جو آپ پیغام پاکستان کا اگر مقصد مطالعہ کریں اس میں یہی ہم نے لکھا ہے، وہ پیغام پاکستان یہی ہے کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ۔ سب سے پہلی بات یہی لکھی ہے کہ جو بھی کلمہ گو ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کے باقی معاملات اللہ کے ساتھ ہیں، قیامت کے دن اس نے خود اللہ کو جا کر جواب دینا ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو حق حاصل نہیں کہ اس کے اوپر فتویٰ بازی کرے
اور کسی کو اسلام کے دائرہ سے نکال کے کفر میں دھکیل دے اور اس کے قتل کے فتوے جاری کرے، یہ کسی کے پاس حق نہیں ہے۔ یہ ہم نے الحمدللہ من حیث القوم بیٹھ کے لکھا ہے، اس کے اندر علماء سے شریک نہیں تھے، اس کے اندر تعلیمی بڑے اداروں کے جو ذمہ داران تھے وہ بھی موجود تھے، ہمارے جو سیکورٹیز ادارے ہیں ان کے ذمہ داران بھی اس میں موجود تھے۔ جب ہم نے یہ قومی بیانیہ تشکیل دیا ہے تو ہم نے یہ مل کر من حیث القوم، جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا، من حیث القوم ہم نے اس کو تیار کیا ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے جو غیر مسلم جن کو ہم نے ابھی پرسوں، میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، آپ کا دل خوش ہوگا، ہم نے پرسوں اسلامی نجاتی کونسل کا اجلاس تھا 234واں، جس میں علامہ مسعود اکبر صاحب بھی شریک تھے، اس میں ہم نے مختلف مذاہب کے جو ذمہ داران ان کو بلایا ہوا تھا، وہاں ہم نے جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے اس کے اندر جو آخری ہماری شک ہے اس کے اندر یہ ہے، ہم نے یہ طے کر دیا کہ پاکستان میں جو مسلمانوں کے علاوہ دوسرے شہری آباد ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، اس طرح کے جو دیگر لوگ ہیں، کرسچن ہیں، ان کے بارے میں آئندہ لفظ اقلیت کا ہم استعمال نہیں کریں گے، وہ بھی ہمارے پاکستانی شہری ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ کہیں گے جیسے مسلمان پاکستانی، اس طرح ہندو پاکستانی، سکھ پاکستانی، پارسی پاکستانی اور اسی طرح کرسچن پاکستانی، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے تاکہ یہ نفرت اور یہ ایک سے دوری جو ہے اس کا وہ دشمن جو ہے نا اس کو تاثر نہ ملے۔ ہم ایک پوری قوم کا تاثر دینا چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاریخ مبارک ہے جو آپ نے یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کی شکل میں کیا تھا۔ تو الحمدللہ ہم نے تو ہر موقع پر یہ کوشش کی ہے کہ اس قوم کو متحد کیا جائے، اس قوم کو متفق رکھا جائے اور ایک متفقہ بیانیہ جو الحمدللہ وہ تشکیل دیا جائے۔ لیکن سچی بات ہے کہ ایسے عناصر ان پہ ہمیں نگاہ رکھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ ملک صاحب اب وہ بڑا آسان ہے، اب وہ سوشل میڈیا نے ایسے لوگ بے نقاب کر دیے ہیں۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر امت کے درمیان اتحاد کی بات کرنے والے کون ہیں اور امت کے درمیان مسائل کھڑے کرنے والے، نفرت کی دیواریں کھڑی کرنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے فتوے جاری کرنے والے اور چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں ان کو بہت بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح بنا کر دکھانے والے اور ان چیزوں کو اس طرح پیش کرنے والے وہ کون ہیں؟ ایسے عناصر کا حیثیت قوم ہمیں بائی کاٹ کرنا ہوگا، میڈیا کو اس کا بائی کاٹ کرنا ہوگا، اداروں کو اس کا بائی کاٹ کرنا ہوگا اور جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں ان کو آئینی ہاتھوں سے ان کو بھی چیزیں یہ ساری ریگولیٹ کرنی پڑیں گی تاکہ سوشل میڈیا پر اس قسم کی نفرت انگیز جو مہم ہے وہ نہ چلائی جا سکے۔ ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا، لیکن چلتے چلتے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتے چلیں۔ جس طریقے سے کے پی کے اندر آج واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کو روکنے کے لیے بھی ہنگو میں پولیس اہلکاروں نے جب دہشت گرد دو جو کار پر سوار ہو کر آئے تھے انہوں نے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کی، ایک جو ہے وہ دہشت گرد پولیس کی فائرنگ سے موقع پر ہی جہنم واصل ہو گیا اور دوسرا دہشت گرد مسجد میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا، لیکن پولیس کی بر وقت کارروائی کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان ہونے سے ہم بچ گئے۔ اگرچہ جو بھی شہید ہوئے، جو بھی زخمی ہوئے، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ زخمی ہونے والوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں جلد صحت یاب کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن پولیس کو بھی یہاں کریڈٹ دینا بنتا ہے کہ جس طریقے سے پولیس نے بر وقت کارروائی کی اور جس طریقے سے پہلے سے ہی انٹیلیجنس اداروں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ عید میلاد النبی کے روز اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں، اور پولیس کی بر وقت کارروائی سے ہم ایک بڑے حادثے سے بچنے میں کامیاب ہوئے۔ مستونگ کے اندر البتہ یہ وہی علاقہ جہاں پہ چند روز قبل ہی اسی رواں ماہ میں حافظ حمداللہ جو جے یو آئی کے رہنما ہیں ان پر بھی حملہ ہوا تھا۔ بلوچستان کے اندر بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہے لان آرڈر کو مینٹین کرنے کا۔ ملک دشمن عناصر جس طریقے سے بلوچستان کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، سی پیک ان کے سامنے ہے، پھر بارڈرز کے اوپر جس قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہاں سے پاکستان کی فورسز کے اوپر وہاں سے جس طریقے سے حملے کیے جاتے ہیں، نہایت ہی یہ توجہ طلب ہے، اور اس طرف پاکستان کی پوری قوم کو اور تمام اداروں کو جو ہے ایک بھرپور کارروائی کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ کافی عرصے سے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردوں کی کمر توڑی گئی، ان تک پہنچا گیا، لیکن مزید بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے، اور بہت کچھ کرنے کے لیے پوری پاکستانی قوم کو اپنی افواج پاکستان کا، سیکورٹی فورسز کا اور پولیس کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا۔ ناظرین آج کا پروگرام تھا، آپ سے اجازت چاہیں گے، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔